अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक शेर सुना लूं पहले आपको। है उफ़क़ से एक संगे आफ़ताब आने की देर। है उफ़क़ से एक संगे आफ़ताब आने की देर। टूट कर मानिंदे आईना बिखर जाएगी रात। गालबन सुरूर बाराबंकवी या खुमार बाराबंकवी इनमें से किसी एक का है। गुजारिश ये है कि रात का होना दलाइल का पाबंद नहीं, मोहताज नहीं। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ रखी नहीं जा रही, जो जहाँ से उठानी है वो उठाई नहीं जा रही। चंद कदम एक ख़ास डायरेक्शन में आप चल नहीं सकते, रास्ते में कुछ ना कुछ आपके या मत्थे में आके बजता है या आपके गोडे गिटे। तो उससे साफ पता चल रहा है कि अंधेरा है, घुप अंधेरा है तो है। तो रात के अंधेरे को मान के चलने के बाद रोशनी की गुफ्तगू ज्यादा मोतबर और ज्यादा सेंसिबल लगती है। मैंने कुछ प्रोग्राम पहले जब बात की थी तो उसमें मैंने एक बात की कि यार गल सुनो, जेड़ा जेड़ा कुछ तुसी खा बैठे हो वो तुसी रखो। जो आपने पहले खांचे मारे हैं चलें वो आप ही रखें। कुछ चीजें गैर हकीकी और इम्प्रैक्टिकल होती हैं। उनमें से ये है कि पिछली चंद दहाइयों में पाकिस्तान के वसाइल को बेरहमी से, बेदर्दी से और परले दर्जे की बेईमानी से जो लूटा गया है, वो लूटने वाले यानी उनकी जो एलीट क्लास है, लूटने लुटेरों की भी एलीट होती है जाहिर है, वो एलीट इतने बड़े एवल नेक्सस के साथ उन्होंने ये काम किया था कि अब आप चाहें तो उनमें से कुछ भी वापस नहीं ला सकते। और उनकी औलादें जो हैं वो इतनी दयानतदार नहीं हैं कि वो ये कहें कि ओहो साडे माँ प्यो ने कीता सी, वो सारा हमें ही ट्रांसफर हुआ है, कोई बात नहीं, हम मुल्की मफाद के लिए। ये सब किताबी और अफसानवी बातें हैं। जिस सोसाइटी की तरबियत इस तरह की हुई हो कि बस जो हो गया सो हो गया, और उन्होंने प्लान ही, मामला ही किया हो अगर ज़िया के लिए, तो उनसे आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि ना उनके बड़े ना उनके बाद में आने वाले वो ऐसा कुछ नहीं करके दिखा सकते आपको। इनफरादी सतह पे मेरे सामने और इज्तमाही सतह पे मेरे सामने एक दो मिसालें हैं। इनफरादी सतह पे ये है कि शेखुपुरा में एक फैमिली थी जिनकी ज़मीनों पे और उनकी जो शहरी जायदाद थी उस पे कब्जा हो रहा था। बार बार दुकानदार आकड़ गए। वो शरीफ उन नफ्स किस्म के लोग थे। जायदाद उनकी बिल्कुल अपनी थी, लेकिन मैं नाम अब दोनों चीज़ों का ना इनफरादी तौर पर लूँगा ना इज्तमाही तौर पर, क्योंकि जब आपको इज्तमाइयत में जिस तबके का नाम आना है उसमें आपके जूतियों में अंगारे भरने हैं, तो फिर इनफरादी का भी नाम लेके क्या करना है। सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये दो वाकयात हैं जो रीसेंट हिस्ट्री के हैं, मेरे आंखों देखे हैं। उसमें उन्होंने आके, हमारे बुजुर्ग थे उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं इसका हल। तो आप ऐसे करें कि ये जो अपनी ये मार्केट है ना, ये आप हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दें कि हमने इनको बेच दी है। उन्होंने अगे ही कुछ नहीं सी वे लभदा, किराएदार किराया देंदे कोई नहीं सन पे, एक तरह का कब्जा हो ही चुकिया सी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा करने से हो सकता है। उन्होंने दर हकीकत जाके बयान दे के रजिस्ट्री मार्केट की हमारे उन बुजुर्गों के नाम कर दी। अब उन बुजुर्गों का ये था कि वो सफेद पोश थे, साफ यानी किरदार के भी थे, सारा कुछ था, लेकिन
جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں کے بھی تھے. تو وہاں ہمارے گاؤں میں باتیں ہو رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں پنڈ پنڈا والے دے ہوندے نے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہ انہی کا علاقہ ہوتا ہے. وہ پھر اس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ این جیسا کرن دینا ہے تو این جیسا نہیں کرن دینا. وہ دوسرے دن 4 ٹرالیاں بھر کے وہ بندے لے کے پہنچ گئے. انہوں نے چک کے سامان باہر ماریا سارے دا وچے لڑائی پنڈی جو تو پرچے ہو جاتے. تو کیا تھا پہلے بھی ہوتے ہی تھے. قصہ مختصر ود ان 1 ڈے وہ ایک آپریشن کیا انہوں نے اسی شہر کے اندر مین مارکیٹ کے اندر. ان کو جب یہ پتا چل گیا کہ اس کی ملکیت چینج ہو گئی ہے اور اب یہ ملکیت جن کے نام پہ گئی ہے وہ اس طرح کے شرفا نہیں ہے. یہ ایک دوسری طرح کے شرفا ہیں جو وہ بابا جی کے میں نے منہ سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے کہیں تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمیندار یا جڑے اتھوں دے رہائشی ہوتے ہیں وہ تو مرلے مرلے پر سر نذرانہ دیتے ہیں تب ان کی وہ حیثیت بنتی ہے. تو بہرحال وہ ایک دن میں وہ ہوتا بھی نہیں ہے معاملہ. یہ صدیاں لگتی ہیں اس بات پر. انہوں نے بہرحال وہ قبضہ واگزار کرایا. بعض نے پھر انہوں نے کہا کہ سامان بھی ہمارا ٹوٹ رہا ہے شوکیس بھی آپ سارے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے تو آپ رہنے دیں ہم کرایہ بھی دیتے ہیں سارا مطلب. اس کے بعد وہ بزرگ اس واقعے کے بعد بھی 25-30 سال زندہ رہے. وہ مارکیٹ انہی کے نام پہ رہی. پھر اس کے بعد وہ فوت ہوئے تو وہ ظاہر ہے ان کی تھی جائیداد. تو ان کے 2 بیٹے. ان بیٹوں نے پھر بعد میں اس پہلے والے جو بابا جی تھے شریف النفس شیخو پورہ والے ان کو بلایا. ان کی اولاد باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو چکی تھی. ان کو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جائیداد اس مقصد کے لیے ہمارے نام پہ کی گئی تھی وہ کروڑوں کی تھی لیکن اب ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اب ہمارے نام پہ آ گئی آٹومیٹیکلی. تقریباً آدھی صدی کے قریب ہونے والا ہے. اگلی نسل کی کچھ گارنٹی نہیں ہم دے سکتے وقت کیا سے کیا ہو جائے. تو اب یہ آپ اپنے نام پہ وہ انہوں نے بیچ کے یا جس طرح بھی ڈسپوز آف کر کے تو وہ 2-3 دہائیوں کے بعد ان کے حقیقی ورثاء جو تھے پھر انہی کو اسی طرح وہ ٹرانسفر کیا ان کو ہینڈ اوور کی. انفرادی واقعہ ہو گیا. اجتماعی طور پر جب یہ قومیائے جانے والا سلسلہ شروع ہوا تھا پراپرٹیز کا بھٹو کے اور فیصلوں کے ساتھ تو اس میں کالج نیشنلائز کر لو فلان نیشنلائز کر لو یہ چیزیں جو نیشنلائز ہوئیں اور بعد میں نیشنلائزڈ واپس بھی ہو گئیں لیکن وہ ایک خاص طبقے کے جن کا نام لیں گے تو پھر اسی وقت یہ پروگرام جو ہے یہ مذہبی بن جائے گا. یہ تو حالت ہے. یعنی سماعتیں اتنی زیادہ ملیریا کے مریض کو بعد میں کئی دن تک جو ہے اس کو اچھے سے اچھا سوپ دیں کھانا دیں پھلکا بنا کے دیں وہ تھو تھو کرتا ہے ہر کھانے پہ کیونکہ اس کا منہ کا ذائقہ برباد ہو چکا ہے مسخ ہو چکا ہوتا ہے. وہ کڑواہٹ جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی وہ مسخ شدہ کڑواہٹ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں جو آدھی سے زیادہ صدی ملیریا ہوا رہا ہے اور ابھی تک ہے کہیں نہ کہیں اسی طرح تو اب منہ وہ سماعتوں کے ذائقے کڑوے ہو چکے ہیں. روا روی میں نام آنا چاہیے تھا نا لیکن نہیں اس سے ویلے پروگرام جڑا ہے وہ تہاڈا مذہبی پروگرام ہو جانا. تسی سارا دن بکواس کرتے رہو تہاڈا نہیں مذہبی ہوندا. مطلب کیا کہے بندہ. اچھا وہ جب یہ واقعات ہوتے چلے گئے تو اس کے بعد اسلام آباد میں جو کچھ پراپرٹیز تھیں وہ 2 بھائیوں کے نام پر کر دی. بزرگ تھے دونوں فوت ہو چکے ہیں کہ ہاں ان جڑی چیز ادارے دے نام تے ہوئی ہو تے جدوں مرضی وہ کر لیں. ان کو پرسنل ناموں پہ رکھا اور وہ پرسنل نام پر بھی ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری نہیں ہے اور ان کی اولاد در اولاد کو بھی پتا تھا کہ یہ ہماری نہیں ہے. اس طرح کا طبقہ آپ کے پاس تو اب پاکستان میں موجود کوئی نہیں ہے. آپ جو قیمت بھی لگائیں جو پیسہ لے کے جس طرح چراغ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں
حب الوطنی کے قصیدے پڑھیں، کچھ کریں، آپ یہ طبقہ نہیں پیدا کر سکتے آپ وہاں پہ۔ ان کو پیدا ہونے کے لیے بھی اتنی ہی دہائیاں کم از کم چاہیے جتنی دہائیاں آپ نے اس طرح کے بے ایمان پیدا کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ لیکن وہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا نا کہ انج کرو کہ تسی اے اسحاق ڈار کوئی رہن دیو عرشہ، ہم نہیں پوچھتے کہ تیری دبئی دی جائیداد کیویں بنی، ہم زرداری سے بھی نہیں پوچھتے کہ تیرے سوئس اکاؤنٹ دے اتنے پیسے کتوں آ گئے، ہم نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی نہیں پوچھتے۔ لیکن خدا دا نا جو اگوں بندے دے پتر بن جائے، وہ جہاں کی ہیں چیزیں ان کی رہنے دیں، اور ان کے مفاد میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ آپ اگر کرتے دھرتے آپ ہوں تو پھر ملک کے مفاد کے فیصلے کریں گے، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہو پھر ملک کی مفاد کی گل کوئی نہیں۔ اور یہ ایک کی بیماری نہیں ہے، یہ ساروں کی ہے۔ زرداری آپ صدر ہوئے، وہ پتر کو وزیر اعظم بنے، پھر ملکی مفاد ہے۔ نواز شریف دی دھی وزیر اعلیٰ ہوئے، مریم نواز شریف، شہباز شریف وزیر اعظم ہوئے، ملکی مفاد ہے۔ عمران خان سر نال آپ وزیر اعظم ہوئے، ان سارے نو کھڈے لین لائے، پھر ملکی مفاد ہے۔ ایڈے بے ایماناں دے وچ بہ کے تسی ملکاں دی تاریخ رقم کرنی، تسی عوام دے مفاد لبنے نے، میں چوڑا مار دے بکواس کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں وزیر اعظمیہ اور صدارتیں کرنے چلے جانا ہے، اور عامت الناس نے وہاں سے نکلنا ہے، تو پھر واپسی کا منہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ ہم وہاں جائیں کیا کرنے جائیں، کیا کریں مطلب وہاں جا کے؟ جدھر مرضی جا کے ایک جھوٹا کیس پاؤ۔ کئی بابے اتوں گئے جا کے، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر گیا اتنے جا کے قتل ہو گیا، کوئی دوجا گیا خدمت کرن گیا سی اتنے مری گیا۔ ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے سیکیورٹی، اداروں نے جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے وہ ان کو کرنی ہے، اور اس وجہ سے جب اتنے بڑے لیول پر آپ نے یہ گٹھ جوڑ کیے ہوتے ہیں تو پھر سوئس اکاؤنٹوں سے پیسے کوئی نہیں لے کے آتا ہے، ایویں گلاں نے۔ پھر وہاں سے ایون فیلڈ دے اپارٹمنٹس تے فلانے تے کیڑی دبئی دیاں جائیداداں تے کنے لیا کے تانوں دینی ہے؟ ہاں اگوں بندے دے پتر بن جو، خدا دا نا جے۔ لیکن یہ شعور بھی 3 واقعات ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے۔ ایک یہ ہوا کہ انہوں نے سولر پر لائسنس لگا دیا، اور سولر ریڈیو سی جدا تساں لائسنس دینا سی، یا بندوق سی کہ وہ لائسنس ایشو ہونا ضروری ہے؟ ریڈیو کے لیے ہوتا ہے کہ جی وہ ایک وائرلیس یا ایک انفارمیشن کی ہے، اس میں اس کا لائسنس پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بندوق دا بھی لائسنس ہوتا ہے، چلو شکار دا بھی لائسنس ہوتا ہے، اور کار چلان دا لائسنس ہے۔ ایک بندے نو تسی بجلی دیتی کوئی نہیں گھر چ، تسی بجلی دے کے تے احسان چڑھ دیو۔ آپ نے وہ غلط سودے جو کر لیے ہوئے تھے وہ کمپنیوں کے ساتھ، ان کے پیسے آپ دے رہے کو ایڈے نہیں کہ تانوں کو پتہ کوئی نہیں، سب بے ایمانی دی وجہ تو تانوں کو تسی دس دے نہیں پے، مختاریا حکومت دس دی نہیں پئی، گل ود گئی ہے۔ تو یہ مختارے ہی ہے نا اب ہر طرف۔ تو بجلی کا آپ نے انفراسٹرکچر بنا کے کوئی نہیں دیا، آپ گھر پہ بجلی پہنچا نہیں رہے، آپ ان کے پاس وہ کنیکشن دینے کے لیے بھی احسان چڑھاتے ہیں، جتنے کھمبے لگ جان اتنے جا کے تسی آندے ہاں جی میں اس پنڈ اس علاقے میں بجلی دے دی تھی، تیرے پیو دی بجلی سی، ملکی وسائل تھے تو وہ وہاں ہونے چاہیے تھے سب تک۔ ایکچولی تو انہی لوگوں کے آپ خادم ہیں جن کے اوپر آپ دین کرتے ہیں اور احسان چڑھاتے ہیں۔ او بندے نے چائنا دے جب وہ چائنا، آپ کو وہ چائنا سے پلیٹیں زیادہ تر آ رہی ہیں، ادھر سے تو اب کوئی نہیں جاتی، تو وہ جو سولر پلیٹیں تھیں وہ ایک دفعہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو کے آ گئی، بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ نے کھاد ایکسپورٹ کروا لی ہے تو جو ٹیکس یکس تھا وہ ایک دفعہ ہو گیا نا، قیمت بھی طے ہوگی۔ اب کھاد کی بوری کی قیمت ہے 3 گنا ہے 4 گنا ہے، آپ نے جو بھی گند کرنا تھا وہ ایک دفعہ چیز کو ملک کے اندر لانے میں، دکان تک لانے میں ہو گیا نا۔ اس کے بعد کیا ہون جی تسی ڈی اے پی دی بوری لینی ہے، وہ لائسنس لو، پھٹے منہ تہاڈی سوچ دا بھئی۔
تو لہٰذا وہ پہلے گھڑ کے دی گئی کہ جی لائسنس ون ٹائم. کیوں ون ٹائم؟ وجہ اچھا پھر لوگ کودے ہیں، لوگ پٹے ہیں. ان احسان چاہ حکومت نے جی ریویو کر لیا تھا، تو اسے چوڑ ماری کیوں تھی ریویو کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک لوگ چپ رہے ہیں وہاں تک ان کو ذلیل کرتے چلے جاؤ. وہ بول پڑے اب وہ یہ 25 کلو واٹ تک، کسی کلو واٹ تک کوئی روڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلو اب یہ کہ وہ جو پرائیویٹ عام آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نے بجلی کا میٹر لگوانا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے 2 کمرے کا گھر ہے، میں اس کو سورج سے ہی لے لوں گا، کیونکہ وہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا تھا، آپ نے جو یعنی پیسے نچوڑنے نے تھوڑے جو نہیں سی نچوڑ سکتے، تسی ساڈے چ نچوڑ سکتے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک یونیفارم والا جو تھانے دار ہے یا سپاہی ہے وہ ایک عام آدمی کو ناکے پہ روک کے چنڈ کٹ مارتا ہے. او دا ساڈے کول کوئی ریمیڈی نہیں. ایک شریف آدمی دے منہ تے چنڈ کٹ مارن دی، تھپڑ مارنے کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، سامنے نیچے بہ جا تھلے، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ننگی گالیاں دیتا ہے، میں نے خود سنی ہوئی ہیں، اور اب تو خیر ویڈیوز پہ اویلیبل ہے. اس کی کوئی ریمیڈی. اس وقت ایک سینئر سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، جسٹس منظور قادر. میں نے ان کے صاحبزادے سے ایک دن یہ بات پوچھی کہ آپ ہیں اس فیلڈ میں، یونیفارم والے نے آپ کو کٹ کڈا، آپ کو ذلیل کر دیا، آپ کو گند کر دیا، اس کی ریمیڈی کیا ہے لا میں اور کہاں پریکٹس ہوتی ہے؟ دا مومنٹ آپ نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس تھانے دار کو مارا، تسی جی وردی دی بے حرمتی کر دیتی. فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، کون سے حقوق؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں جب مرضی ٹیکس کر لیں، آپ جب مرضی ہمارے دوالے ہو جائیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہی وہ پیچھے بیک فٹ پہ آئے ہیں. دوسرا، وہ جو 30 سال پہلے کانسٹیٹیوشن ایونیو نمبر 1، یعنی جہاں سے کانسٹیٹیوشن ایونیو شروع ہوتا ہے، وہاں پر جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہوٹل بنا لیں تاکہ جو گیسٹ اس طرح کے آتے ہیں ڈگنیٹریز، ان کو وہاں ٹھہرا لیا جائے. وہ ٹوین ٹاور بنے، ابھی بھی وہیں پہ ہیں، چلتے رہے. اب میں یہ ان شخصیات میں جن لوگوں نے، زاہد گشکوری صاحب نے چند نام گنوائے ہیں اس کے لیے، وہ جو لگژری فلیٹس تھے، جو اس مقصد کے لیے وہ بلڈنگ نہیں تھی، اور اب وہ سی ڈی اے نے آپریشن کر کے وہ خالی کروائی ہے، اور اب پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے، لیکن امید ہے کچھ ایسا اچھا ہی ہوگا. کہ ان شخصیات میں عمران خان، آصف سندیلا، نوشیروان برقی، حامد خان، حماد اظہر، خواجہ اسد آصف، حمزہ علی عباسی، فضیلہ عباسی، ولید اقبال یعنی علامہ اقبال کے نواسے، سابق نگران وزیر اعظم ناصر الملک، سکینہ بخاری، بیرسٹر پنسوتا، احمد مختار، عامر مگسی، فریال علی، حامد حمید، زکا اشرف، حمزہ سلمان اور دیگر با اثر امیر شخصیات. تو آپ وہ کر رہے ہیں، اب ایک اس کے خلاف واپسی کا ہوا ہے، اندو کرنے کا. اور تیسری، لمبے عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو 29 اپریل کو جنگ نے چول ماری کہ بی بی سی کی خبر کو مس کوٹ کیا، جبکہ اسی خبر میں ہم نے خود پڑھا ہے، نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو احمدیہ فرقے کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کا اے ایم جے، احمدیہ مسلم جماعت، احمدیہ مسلم کمیونٹی، جو کہ اچھی شہرت کے ساتھ عرصہ دراز سے یہاں پہ موجود اور اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی لندن میں ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگلے دن انہاں دے مترجم، انہاں دے ٹرانسلیٹر کتی کہا گئی ہے سارے قادیانیوں کے کچھ ہوئے ان قادیانیال پا دو. 29 کو یہ خبر لگی ہے، فرنٹ پیج کی ہے، بڑی خبر تھی، 4 کالمی، اور ویب سائٹ پہ بھی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ جدھر سے کھولو جواب آ رہا ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ. آج جنگ کراچی میں اس کی تردید، ڈرتے ڈرتے صحیح، پر آج اس کی تردید چھپی ہوئی تھی کہ جی وہ اس کا
جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں تھا، یعنی قادیانی جماعت سے۔ تو یہ 3 ایسے انڈیکیٹرز آئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ رات کے سر میں کوئی پتھر سنگ آفتاب پڑنے شروع ہوئے ہیں۔ آپ اسی طرح واپس چلتے جائیں اگر، تے باقی سارا کوئی تسی رکھو کول، تساں دینا بھی کوئی نہیں تے ساڈے کول لیا بھی کوئی نہیں جانا۔ جنہاں نے لے کے دینا ہے انہاں ہی تے تانوں کھوائے نے پیسے۔ اس واسطے کوئی حقیقت پسندی کی باتیں کرتے ہیں، اس سے شاید کوئی رستہ نکل آئے، ورنہ جڑی تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ جتیاں نال دال ونڈن والی ہے، یہ سر چ پولے نے، کوئی تاریخ نہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔